الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين حمد کڑا منج قرار ہویا ہیکاں دا سنگ میں گاہی گاہ فراق جے کیا دھارو دھار نہ جانا بیہار تا کیر ملندو کن کے ہما مجلس ہما ساقی ہما مجلس ہما ساقی ہما دورہ ہما باقی کجا یاران مشتاقی دری دوران میں بینم حمد و صلاة کھان بعد ہنا عجز ناچیز سورہ ملک جو پہریوں آیتوں تلاوت کئی ہوئے ہیں انہی ذات بابرکات جے دربار عالیہ میں دست بدعا ہیں مکھے ہنا آیتوں جے ترجمے مختصر تفصیل بیان کرنے جی توفیق عطا فرمائے موجو چوڑ تمام دوستن جو بدھن قبول فرمائے سبنی کے انیت عمل کرنے جی توفیق عطا فرمائے ماں سندھی پیو گالایا دوست سمجھن تھا سندھی ہاں گالایا آیت کریمہ جے ترجمے تفسیر کھان اگ موجو موضوع موجو عنوان حضرت علامہ مولانا رحمت اللہ صاحب جن جے یادن تے مبنی ہے جے وقت سال گرجی گزریا انہن میں جے واقعات پیش آیا ماں عرض کیا تو سائیں رحمت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک وڈو کتاب ہویا انہی کتاب کے پورو بیان کرے نہ تو سکجے لیکن مختصر یادوں حضرت جن 1951 9 اگست تے مجھے پیارے محبوب سونا سائیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن جے شہر اطہر خانوان شریف میں حضرت قاضی دین محمد صاحب رحمت اللہ علیہ جے گھر میں پیدا تھیا
मां जेकॾहिं काज़ी चवां त माइंड न कई वञे, छो त काज़ी का ज़ात कोन हूंदी आहे। काज़ी चइबो आहे शरीयत बेंच जे जज खे। उनके बड़े काजी अलकुज़ा थे, लेकिन जो शुजरा मुझे दिखाया गया हजरत की तरफ से, बचपन की बात मैं कर रहा हूँ, वो शुजरा काजी दीन मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि से लेकर हजरत खालिद बिन वलीद तक पहुँचता था। आप फरमाते थे कि मैं कुरैशी हूँ और कुरैशी में भी मैं खालिदी कुरैशी हूँ। जिसको खालिद बिन वलीद की तारीख़ याद होगी, उनके गुज़वात में शामिल होना और जंगजू बहुत ही बड़ी ताकत रखने वाला बंदा हज़रत खालिद बिन वलीद था। मेरे ख़्याल में उनकी फूफी मुबारक जंग बदर में मर्दों का किरदार दिखाया। हज़रत खालिद बिन वलीद की फूफी मुबारक ने जंग बदर में मर्दों जैसा क़ुव्वत और ताकत दिखा के और जंग बदर को फ़तह किया, जंग बदर को फ़तह किया। तो हज़रत निस्बतन लक़बन तो काजी थे, लेकिन निस्बतन वो कुरैशी खालिदी थे। और वो अपने बचपन की जो बात करते थे कि हज़रत काजी दीन मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की पहली निस्बत तरीक़े आलिया नक्शबंदीया में हज़रत पीर फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ थी। बुनियादी तौर पे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, पीर फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में बैयत हुए थे और सोना साईं रहमतुल्लाह अलैह के साथ, सोना साईं रहमतुल्लाह अलैह ने भी बैयत पीर कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह की फरमाई थी। और 3 असबाक रूहानी, कल्बी, रूही, सिरी तक हज़रत पीर फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह से हासिल की थी। बाद में हज़रत पीर कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात हुई तो खलीफ़ा अजल, खलीफ़ा अफदल हज़रत ख्वाजे ख्वाजगान हज़रत मोहम्मद अब्दुल गफ़्फ़ार पीर मिठा रहमतुल्लाह ताला अलैह की बैयत में आए। सानी बैयत दीनपुर शरीफ में रहे, नूरपुर शरीफ में रहे और रानीपुर में रहे, लाड़काना के करीब हब शहर के अंदर रहे। आखिरी आपकी दरबार रहमतपुर शरीफ लाड़काना में हुई। साईं रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते थे कि मैं दूध पियाक था, अम्मा का सीना पीता था, तो रहमतपुर शरीफ में रहे। अम्मा जी ने फरमाया कि मुझे बीबी लंगर शरीफ वाली ने बुलाया। पीर मिठा रहमतुल्लाह अलैह की आलिया मोहतरमा उम्मुल फ़ुक़रा थी, मुझे भी उनकी खिदमत नसीब हुई थी। मैं इसी बात पे नहीं जा रहा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। मुझे बयान करना है साईं रहमतुल्लाह साहब की ज़िंदगी पे। तो अम्मा साइन बुलाए पे चली गई और मुझे एक बीवी को दे दिया कि को आप रखें,
میں واپس آ کے آپ سے لیتی ہوں۔ تو میں رو رہا تھا، اماں جی نے کہا آپ رو رہے تھے، تو اس بی بی نے مجھے دودھ پلا دیا، اپنا دودھ پلا دیا۔ کبھی کبھی مذاقاً فرماتے تھے حضور قبلہ عالم سجن سائیں دامت برکاتہ عالیہ نے، ایک مرتبہ وہ سمندر کا کوئی پکنک تھا، اس میں فقیر کے اوپر کوئی غصہ آیا سائیں کو۔ سجن سائیں دامت برکاتہ فرمایا کہ مولانا رحمت اللہ صاحب اتنا جذبہ نہیں دکھاؤ۔ عرض کیا تھی کیا کروں، میں آدھا بلوچ ہوں، ماں ادھ بلوچ آیا۔ وہ کیا؟ تو وہ بی بی صاحب جس نے مجھے دودھ پلایا تھا وہ مقصی بلوچہ تھی، خلیفہ امیر دین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پیر مٹھے کے خلیفے تھے، ان کی بیوی کا دودھ میں نے پیا، اسی لیے میں آدھا بلوچ ہوں کہ وہ مقصی بلوچ تھی۔ تو حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کبھی کبھی ایسے باتیں بھی فرماتے تھے۔ تو یعنی وہ دودھ پیا کیا ٹائم سے لے کر حضرت پیر مٹھا کی خدمت میں رہے اور بڑے ہوئے، پیر مٹھا کا وصال ہوا۔ اس کے بعد فقیر پور شریف میں آئے۔ فقیر پور شریف میں مجھے یاد ہے کہ 1966 میں آئے، 1966 یا 67 تھی۔ سائیں میٹرک کر کے آئے تھے، اور آنے سے ہی میرے ساتھ دوستی ہوئی۔ میری عمر بھی 16 سال کی 17 سال کی تھی اس ٹائم میں، سائیں بھی میٹرک کر کے آئے تھے، یہی ہوگا۔ ابھی میں نے جو مولانا شکیل صاحب نے جو بتایا کہ 51 کی پیدائش، سائیں کو بڑا سمجھتا تھا، لیکن 1 سال میں بڑا ہو گیا۔ تعلقات رہے، اتنے تعلقات رہے۔ ابھی کچھ عرصہ وفات کے سے پہلے کا آپ نے فون کیا، اور فون میں کچھ تلخ کلامی ہوئی۔ وہ آدھا بلوچ جو تھے، میں سارا بلوچ، میں پورا بلوچ، سائیں آدھا بلوچ، کسی بات پہ بات کو میں کھولنا نہیں چاہتا، اس بات کو میں کھولنا نہیں چاہتا۔ مجھے فرمایا کہ آپ کے منہ سے خوشبو نہیں نکل رہی۔ میں نے کہا بدبو ہی صحیح، لیکن میں صحیح بول رہا ہوں۔ پھر وہ مسئلہ نازک بن گیا، وہ مسئلہ اوروں کے بیچ میں تھا، ہمارے سائیں اور میرے بیچ میں نہیں تھا، اوروں کے بیچ میں تھا۔ الحمدللہ وہ مسئلہ اتنا ہوا کہ وہ جنگ کھڑی ہو جانے کو تھی، قبائلی مسئلہ ہو گیا۔ دوست میرے پاس آئے کہ فلاں سردار کے ساتھ بات کرنی ہے۔ میں نے ان کے ساتھ بات کی، سردار صاحب تو ملے نہیں، لاشاری قوم کے قومی سردار میر جلال خان تھے۔ اس سے بات نہیں ہو پائی۔ اس کے بعد ان کے صلاح کاروں سے باتیں ہوئی، اور میں نے کہا بھائی میں بھی ایک سرداری آدمی ہوں، میں معمولی چیز نہیں ہوں، میں آیا ہوں، اس مسئلے کا حل ہمارے پاس ہے، تو آپ کے پاس کیوں مسئلہ آ گیا ہے؟ یہ جماعت کا مسئلہ ہے۔ الحمدللہ وہ رات کو 1 بجے تک ہم جاگتے رہے اور مذاکرات کرتے رہے۔ الحمدللہ مذاکرات میں ہم کامیاب ہوئے اور وہ بات بن گئی۔ جس مسئلے پہ سائیں اور میری ترقی ہوئی تھی، دوسرے یا تیسرے دن سائیں نے مجھے فون کیا کہ آپ جیسے خلفاء میں سے کوئی ایسی طاقت رکھنے والا ہو تو جماعت کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میں نے کہا میں شکریہ ادا کر رہا ہوں آپ کا کہ میرے منہ سے بدبو آ رہی تھی، خوشبو نہیں نکل رہی تھی، ابھی وہ بدبو خوشبو میں تبدیل ہو گئی۔ الحمدللہ پھر تو وہی مسئلے ہمارے دوستی کے چلنے شروع ہو گئے۔
اور وفات سے پہلے 4-5 دن مجھے فون کیا کہ یار میں آ نہیں سکتا ہوں آپ کے پاس، آنے کی قوت نہیں ہے، ورنہ میں آؤں، اور پرانی یادیں دہراؤں کہ پرانی یادیں. پھر پرانی باتوں میں سے ایک بات میرے لیے کی میں کرنا نہیں چاہتا، لیکن اس نے حضرت نے جو بیان فرمایا تو میں اسی بات کو بھی کھول دیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ میں نیا فقیر پور شریف میں آیا تھا تو رات کو چاول پکتے تھے پترے، وہ مجھے نہیں لگتے تھے. میں نے کسی سے بات کر دی، آپ نے سنی، آپ کے گھر سے میرے لیے روٹی آنے لگی، آپ کے گھر سے میرے لیے روٹی آنے لگی. کچھ عرصہ، مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے تک روٹی چلی. تو ایک دوست نے مجھے دیکھ لیا کہ یہ رات کو روٹی کھاتا ہے، لنگر میں روٹی تو پکتی نہیں ہے، کہاں سے کھا رہا ہے؟ تو وہ دربان تھا، غالباً سید عبدالخالق شاہ کی بات کی. اس نے مجھے دیکھ لیا اور اس نے حضور قبلہ عالم سونا سے رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ رحمۃ اللہ ہے، رات کے چاول نہیں کھاتا ہے، کسی گھر سے روٹی آتی ہے وہ کھاتا ہے. آپ نماز پہ آئے اور مجھے بلایا ڈی محلہ میں. آپ نے فرمایا سچ بولنا، یہ روٹی کہاں سے آ رہی ہے؟ تو میں تو چھوٹا تھا، تو والد صاحب کا نام لیا کہ فقیر عبد الرحمن کے گھر سے روٹی آتی ہے. آپ نے فرمایا وہ غریب آدمی ہے، اس کو چھوڑ دو، ابھی روٹی ہمارے گھر سے آئے گی آپ کے لیے. تو سونا سائی رحمۃ اللہ علیہ کی گھر سے روٹی جیسی نعمت کسی کسی کو ملتی ہے بھائی. یہ ان کا بخت تھا، ان کا بڑا شان تھا، جو کبھی کبھی حضور قبلہ عالم سونا سائی رحمۃ اللہ علیہ خود روٹی لے کے جیڈی محلہ پہ بلاتے، کہاں ہے رحمۃ اللہ صاحب؟ شاہ صاحب نہیں ہوتے تو حضرت صاحب خود. مجھے یہ بات یاد دلائی وفات سے 4-5 دن پہلے، جو بے ہوش ہو گئے اسپتال گئے، ان سے پہلے مجھے یاد کیا کہ آپ کی روٹی میرے پیٹ میں ہے. اور دوسری بات یہ ہوئی کہ میں یادوں کو یاد کر رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں ان کی یادوں کو دہرا رہا ہوں کہ ان کی یادیں میرے پاس کیا ہیں. ایک مرتبہ رات کو فقیر پور شریف میں پڑھنے کے دوران، میں بھی پڑھتا تھا، سائیں کو پیٹ میں درد ہوئی اور بہت بڑی درد ہوئی. حضرت صاحب کو پتہ پڑا، سونا سائی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ نکل باہر آئے کہ کیا ہو گیا. بالکل جیسے مچھلی پانی کے سے باہر تڑپتی ہے، ایسے سائیں تڑپ رہے. حضور نے کوئی پیپرامنٹ کا شربت ہوتا تھا اس ٹائم میں، وہ اپنے گھر سے لے آئے، وہ دیا، وہ پلایا. اور مشہور گولیاں جو پیٹ کے درد کی ہوتی تھی، وہ جو ماں حاضر موجود تھی وہ حضور نے کھلائی. صبح کی نماز کے بعد حضور نے میں اپنی بات کر رہا ہوں، فرمایا کہ مولانا رحمۃ اللہ آپ کی دوستی، آپس میں اس کو لاڑکانہ لے جاؤ، حاجی حسین بخش صاحب کے پاس لے جاؤ، ان کے عزیز وقارب ڈاکٹر ہیں سول اسپتال میں، ان کو جا کے دکھاؤ. مولانا رحمۃ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے لیا اور لاڑکانہ گئے. اس ٹائم میں بڑا سرجن تھا، ڈاکٹر سجن دیپلائی میمن تھا، بہت بڑا قابل ڈاکٹر تھا. اس نے تشویش کی، تفتیش کی. تفتیش کے بعد معلوم ہوا کہ بھائی پتھری بہت بڑی ہے، اس کی آپریشن ہوگی. اس نے آپریشن کی ڈیٹ دے دی.
سائیں گھبرا گئے، آپریشن سے گھبرا گئے۔ اس ٹائم میں آپریشن بڑی چیز ہوتی تھی، ابھی کچھ نہیں ہے، ابھی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے۔ اس ٹائم میں بڑی بات تھی آپریشن۔ میں نے کہا سائیں میرے گاؤں غیبی ڈیروں کے نزدیک ایک حکیم ہے خان محمد کمبھار، وہ پتھری کا علاج کرتا ہے۔ کہا تو چلیں۔ ہم دونوں چل پڑے۔ حاجی حسین بخش کو پتہ نہیں، حضور قبلہ عالم کو باطنی تو پتہ ہوگا، ظاہری پتہ نہیں، چلے گئے خان محمد کمبھار صاحب کو۔ پہنچے وہاں وارے میں گئے، وہاں سے ایک فقیر غلام حسین تھا، اس سے بائسکل لی، سائیکل پہ میں نے سائیں کو اٹھایا، چلے گئے۔ الحمدللہ حکیم صاحب کے پاس، حکیم صاحب بھی پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا، بہت نیکوکار آدمی تھا، اور حکیم ہی تھا، ابھی والے حکیم نہیں، بہت ہی حکیم، اچھا حکیم تھا۔ اس نے سائیں کو دیکھا، کہا کہ یار بیماری تو آپ کی ہے، پتھری ہے، آپ ایکس رے وغیرہ لے آئے ہیں، سب کچھ ظاہر ہے، لیکن میرے پاس بنی ہوئی دوا نہیں ہے، میں بنا لوں گا۔ کتنے دن لگیں گے؟ کہا نہیں بھی شام تک آپ رہیں، انشاءاللہ شام تک دوائی بنا کے دیتا ہوں۔ شام تک ہم وہاں رہے، اس نے روٹی اپنے گھر سے لے آئے، اور بیچارے نے یہ بھی کہا کہ جو میری بیوی ہے فقیرانی ہے، وہ کسی کو روٹی پکا کے نہیں دیتی ہے، لیکن میں نے ان کو کہا کہ یہ پیر مٹھا کے غلام آئے ہیں، یہ پیر مٹھا کے غلام آئے ہیں، تو کہا پیر مٹھا کے غلام ہے تو میں روٹی پکا کے دے دی ہوں۔ جواری کی روٹی تھی اور چنے کی دال تھی، مجھے یاد ہے ابھی تک۔ ہم نے کھایا اور ظہر نماز ادا کی۔ عصر نماز کے بعد حکیم صاحب وہ دوائی لے آیا، بنا کے لے آیا۔ الحمدللہ دوائی ہمیں ملی، ہم چل پڑے۔ راستے میں سورج اتر گیا، اندھیرا ہو گیا، بائسکل پہ کیسے سفر کرے وارہ کا۔ اچانک آگے ایک بیل گاڑی آ رہی تھی۔ میں فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اسی پہ بات کروں کہ انہوں نے کہا کہ جب تک یہ دوائی چلے گی آپ کو روٹی جواری کی کھانی پڑے گی اور بکری کے دودھ سے یہ دوائی کھانی پڑے گی۔ اب فقیر پور میں جواری کہاں آئی، بکریاں کہاں آئی، یہ کیسے دوائی چلے گی؟ عجیب مسئلہ ہو گیا۔ گاڑی بیل گاڑی آ رہی تھی، رات اونجائی ہو گئی، تو انہوں نے ہمیں پہچان لیا، انہوں نے ہمیں پہنچا لیا اور کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، آپ ابھی اغوا ہیں، آپ کو اغوا کریں گے۔ تو سائیں آدھا بلوچ میں پورا بلوچ، میں نے کہا آؤ بھائی، ہم ہاتھ خالی ہیں، دونوں ہاتھ خالی ہیں، وہ جو اغوا کرنے والے وہ تو ہاتھ خالی نہیں ہوں گے۔ جب نزدیک آئے تو پہچان لیا کہ ایک میرا ماموں تھا، امان اللہ نام تھا اس کا، اور دوسرا میرا ماموں تھا، ایک چچا تھا ایک ماموں تھا، چچا امان اللہ اور ماموں فضل الدین نام تھا، دونوں فقیر پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ کے سونا سائیں کے بیعت تھے۔ تو یہ 5-6 دن پہلے وفات سے پہلے دونوں کے نام بھی لیے اور مجھے کہا کہ ان کو میرے سلام بھی پہنچا دینا، میرا سلام بھی پہنچا دینا۔ انہوں نے ہمیں بٹھا لیا بیل گاڑی پہ، سائیکل بھی بیل گاڑی پہ، ہم بھی بیل گاڑی پہ۔ اب واپس ہو گئے غیبی ڈیروں، رات کو وہاں پہنچے۔ بکریاں بہت ہمارے پاس۔ حاجی احمد حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شعر سونا سائیں کے زمانے میں پڑھی تھی کہ شہر وار کا چھمیل اتر کیڈو تھیو کھنڈو تے کرم کسر، مولانا ولی محمد جے گھر آئے فیض میں پر زمیندار کرے، ہن شہر میں تنجا سیر سونا کھولے چون ڈیاں اظہار کرے، تنجو ہرس حقانی ویوا ودھی
वरी ग़ैबी तेरे वारनि जी तो दां ॿुधी ऐं फैज़ में पुर बकरार करे हिन शहर में तुंहिंजा सैर सुहिणा खोले छो न ॾींहं इज़हार करे। तो बकरियूं तो बहुत हुयूं असां वटि, बकरियां तो बहुत थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो पहला दवाई का डोज बकरी के दूध से खाया गया, ज्वारी की रोटी मिली, सब कुछ हुआ। 3 दिन हमें फ़कीरों ने नहीं छोड़ा, 3 दिन वहाँ रहे। और चौथे दिन साईं को बहुत तकलीफ़ हो गई, मैं परेशान हो गया, बहुत तकलीफ़, वो ही तड़प हो गई, मैं परेशान हो गया, पता नहीं अभी क्या होगा। तड़पते तड़पते साईं को पेशाब आई, पेशाब से इतनी बड़ी लंबी कांटेदार पत्थरी निकल आई। जब वो निकली उनके साथ ब्लेड भी आया। साईं ने कहा ब्लेड तो बंद हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह पत्थरी से जान छूट गई, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हुआ। उसके बाद हम फ़कीरपुर शरीफ आए, अब डर रहे हैं, मसले तो हल हो गए, पत्थरी भी निकल गई, बकरी का दूध भी मिल गया, ज्वारी की रोटी भी हमने खाई, सब कुछ हमें मिल गया। अभी पीर राज़ी हो, अभी हमें तड़प यही थी कि हजूर नाराज़ होंगे, उनको पता नहीं हाजी मोहम्मद हुसैन साहब शेख साहब तो गए होंगे ढूंढने हमें। दोपहर का टाइम था, ज़ोहर नमाज का टाइम, हुजूर सुना से रहमतुल्लाह अलैह आए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्तों अजीज़ों, हजूर की हमारे ऊपर नज़र पड़ी तो कुछ नाराज़गी का इजहार भी किया। जब वो अहवाल मालूम हुआ तो बहुत बड़े खुश हुए। आपने फरमाया कि इस हकीम को मैं भी जानता हूँ, खान मोहम्मद कुम्भार को मैं भी जानता हूँ, पीर मिठा के दौर में वो तशरीफ़ लाते थे और वाक़ई वो बड़ा हकीम था। मौलाना रहमतुल्लाह साहब ने वो पत्थरी हजूर को दिखाई कि ये पत्थरी मुकम्मल निकली। उसके बाद कभी पत्थरी साईं रहमतुल्लाह साहब को नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीर की तरफ से दोस्ती और दोस्ती की तरफ से ये खिदमतें। और मैं ये भी अर्ज़ करूं कि पीर भाई शहद से मीठा लगता था, पीर भाई शहद से मीठा लगता था। अब हमें पता नहीं क्या हो गया कि एक दूसरे की टांगें खींचने लग गए हैं, पता नहीं क्या हुआ है। पीर भाई को देखते थे, हमारी ईद हो जाती थी, कोई अजीज़ रिश्तेदार आता था तो इसकी इतनी खुशी नहीं होती थी जो पीर भाई सामने आता था, उनको देख कर के आँखों की ठंडक हो जाती थी। मेरे दोस्तों अजीज़ों, उसके बाद मरकज़ फ़कीरपुर शरीफ में जामे गफ़ारिया में पढ़ते रहे। आखिर साईं चले गए हैदराबाद, मैं भी हैदराबाद, मैं रुकनुल इस्लाम में और साईं आसनुल बरक़ात में। आसनुल बरक़ात में अब अजीब ज़िंदगी में एक बड़ा कारनामा साईं का मैं बताने को जा रहा हूँ। बड़ा कारनामा कि मुफ्ती खलील ख़ान साहब बरक़ाती रहमतुल्लाह अलैह वो तस्बीह चलाने के मुखालिफ थे। ये हम मुराकबे में तस्बीह चलाते हैं, उसके मुखालिफ थे, बहुत मुखालिफ थे। उन्होंने फतवा तक शाया की कि ये मज़ामीर में दाखिल है, इसीलिए ये ज़िक्र में यानी इस्तेमाल करना नाजायज़ है। साईं के थे तो उस्ताद, लेकिन साईं डट गए उनके साथ कि नहीं, तस्बीह हमारे पीरों की है, हमारे ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत दोस्त मोहम्मद कंधारी रहमतुल्लाह अलैह की ईजाद शुदा है, तो हम उसको कैसे नाजायज़ कहेंगे मुफ्तियों के कौल पे। अल्लाह के वलियों ने इसको इस्तेमाल किया है, ये तस्बीह जायज़ है। फिर मुफ्ती महमूद अलवरी रहमतुल्लाह अलैह साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर के वालिद साहब रुकन इस्लाम के असातिज़ा में और मोहतमिम थे और पीर तरीक़त भी थे, नक्शबंदी थे, ख्वाजा रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्ज़ंद अर्जमंद थे। उन्होंने फतवा शाया की और मुफ्ती खलील ख़ान साहब की फतवा को रद्द किया कि तस्बीह ज़िक्र में चलाना जायज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह वो फतवा गुजरात में पहुँची, मौलाना अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह के दरसगाह में, वहाँ से सही होके आई कि तस्बीह बजाना ज़िक्र में जायज़ है। मौलाना मुख्तार अहमद साहब लैलपुरी, मौलाना सरदार अहमद साहब लैलपुर वाले के फ़र्जंद अर्जमंद बड़े मुफ्ती थे,
پہلے وہ لیل پور ہوتی تھی، ابھی ان کو فیصل آباد کہتے ہیں. پہلے اس کا نام تھا لیل پور، ابھی اس کا نام ہے فیصل آباد. تو انہوں نے بھی یہی تصریح کی کہ بھائی تسبیح جائز ہے. مولانا صاحب نے اپنے سر کو بلند کیا، پوری حیدرآباد میں وہ فتویٰ چلی، پر پورے ملک کے اندر وہ فتویٰ چلی جس کے لیے سائیں رحمت اللہ صاحب استاد کے ساتھ ڈٹ گئے تھے کہ تسبیح بجانا جائز ہے. استاد کہہ رہا تھا کہ ناجائز ہے. الحمدللہ سائیں کی بات سچی ہوئی اور وہ تسبیح جائز قرار پائی گئی. ابھی تک ہمارے طریق عالیہ میں ایک طریق نقش بندیہ کا شعار بن چکی ہے. جس بھی مسجد میں جاؤ فقیروں کی برانچ ہوگی تو وہاں تسبیح ٹانگی ہوئی ضرور نظر آئے گی. ہاں، تو یہ مولانا رحمت اللہ صاحب کے کارنامے تھے میرے دوستو عزیزو. اس کے بعد سائیں کی شادی خانہ آبادی، سائیں کی شادی خانہ آبادی. حاجی خیر محمد عباسی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ حضرت پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ان کی پوتی مبارک عبدالخالق عباسی کی دختر نیک اختر سے شادی ہوئی. سائیں نے اس کے 40ویں پہ، اپنی بیوی مبارکہ کے 40ویں پہ یہی ذکر کیا تھا کہ مہمانوں میں میرے مہمان فقیر امام علی سے. اتنی شادیاں ہماری شادی ہوتی تھی. حضور پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ نے رسومات کو بالکل مات کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا. ہاں، کسی بزرگ سونے فضل علی جو گل لالا راضی مت سے رب تعالی کونے جہیں جو کو جواب اڑی بھینر بھلی آیو تو پنجاب کھاں نہیں سندو تو نواب اڑی بھینر بھلی آیو تو پنجاب کھاں. رسم رسمن جی پاڑ پٹیائیں ہر جائے ذکر جو حکو ڈنئی. رسم رسمن جی پاڑ پٹیائیں ہر جائے ذکر جو حکو ڈنئی. قادر کہو سے کامیاب اڑی بھینر بھلی آیو تو پنجاب ماں. وہ شادیاں، ہماری شادیاں رسموں کے سے بالکل خالی ہوتی تھی. ہاں، اور ہمارے غمیاں بھی رسموں سے خالی ہوتی تھی. نہ غمی میں کوئی رسم ہوتی تھی، نہ شادی میں کوئی رسم ہوتی تھی. دوستو، بالکل رسومات سے خالی سائیں کی شادی ہوئی. وہاں مہمانوں میں میں تھا اور سائیں کے عزیز و اقارب تھے. کوئی دوست نہیں تھا. عزیز و اقارب قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت میں نے کی تھی. بہت کٹھے رہے. وہ تھے اور سائیں کی والدہ مواجدہ تھی اور بھائی محمد حنیف صاحب تھے اور ان کی بیوی صاحبہ تھی. اس کے دوسرے بنا وہ روشن علی صاحب تھے، قاضی روشن علی صاحب تھے. یہ ٹانگے کے آدمی تھے، گھوڑا گاڑی کے آدمی. الحمدللہ شادی رسومات سے خالی ہوئی اور رات کو نکاح گھر میں ہوئی. نکاح بھی گھر میں ہوئی، جیسے کہ کنوار دولہا اور دلہن ساتھ بیٹھے ہو، بیچ میں کوئی نہ ہو اور پردہ ہوتا تھا. کوئی چارپائی لگا کے پردہ کرتے تھے اور وہاں ہی قاضی صاحب جو نکاح خوان ہوتا تھا پوچھتا تھا اجاب دولہا سے، دلہن سے، اور قبول جو ہے وہ دولہا سے ہوتا تھا. ایسے شادی ہوئی. کوئی رسم نہیں تھی، کوئی ڈھولک نہیں تھی، کوئی تھال بجنے والا نہیں تھا، کوئی سیرا، کوئی لاڈا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. کوئی آواز نہیں تھا، کوئی دول نہیں تھا، کوئی شرنائے نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. الحمدللہ وہ ہر رسم سے خالی شادی سائیں رحمت اللہ علیہ ہوئی تھی. صبح کو اب مولانا شیر محمد صاحب کی شادی ہونی ہے، وہ بھی خانوان میں. مولانا شیر محمد عباسی کی شادی وہ خانوان میں سائیں کی بہن سے ہو رہی ہے. مجھے یاد ہے کہ ٹانگے میں دولہا کی جگہ نہ ہوئی، دلہن
دلہن کے سسرال اور جو اور مہمان گھر کے تھے وہ ٹانگے میں بیٹھ گئے. مولانا رحمت اللہ علیہ کو میں نے اپنی سائیکل پہ بٹھایا. دیکھو یہ رسم تھی. ابھی کیا ہو رہا ہے بھائی؟ میں اس پہ لب کشائی نہیں کر رہا ہوں. کروں گا تو پھر میرے حال بھی خراب ہو جائیں گے، اسی لیے میں نہیں کر رہا ہوں. بالکل رسومات سے خالی شادی، کوئی نہیں، ڈول نہ کچھ نہیں تھا. الحمدللہ خانوان میں 2 دن مجھے وہاں گزرے. فقیر عبدالرزاق کندر صاحب اور حاجی محمد صدیق بھٹی صاحب اور مقبول احمد سونارو کے والد صاحب اور سائیں غلام مصطفیٰ، سائیں غلام مرتضیٰ صاحب کے بھائی ماسٹر تھے. کچہریاں کرتے رہے. دوسرے دن وہ بارات آنی ہے شیر محمد صاحب کی، اور وہ بھی شادی کھانی ہے، بعد میں فقیر پور جانا ہے. تو میرے دوستو عزیزو، الحمدللہ جو یادیں سائیں کے ساتھ وابستہ میری تھی وہ میں نے بیان کر دی. اور ایک بات باقی رہ گئی، سائیں کی خلافت. سائیں کی خلافت الہ آباد میں نہیں ہوئی، فقیر پور میں نہیں ہوئی. حضور سونا سائیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے طاہر آباد شریف کا دور تھا، اور وہاں میرپور خاص سے آگے گوٹ کاٹھڑی گوٹ، ناریجو صاحب، حاجی احمد بخش ناریجو کا گاؤں کہلاتا تھا. بڑے زمیندار تھے جو ہجرت کر کے مدینہ میں رہے، اور وہاں بہت بڑی ان کی رباط اب بھی چل رہی ہے. ان کے پوتے ہیں ابھی بھی وہاں مدینہ شریف. ان کے گاؤں میں میری تبلیغ تھی. فقیر خلافت میں سائیں سے سینئر تھا. میری تبلیغ تھی. وہاں سائیں سونا سائیں کا پروگرام کیا گیا. اتنا بڑا شاندار پروگرام ہوا کہ حضور سونا سائیں آئے اور بہت ٹینٹ لگے باہر. اسٹیج بنی، پہلی اسٹیج. جیسے مساجد میں پروگرام ہوتے تھے، پہلی اسٹیج بنی. حاجی فیض محمد ناریجو صاحب جو سردار تھے ناریجا قوم کے، ان کے گاؤں میں پروگرام ہوا. پروگرام اتنا بہت کامیاب ہوا. بڑے اکابرین خلفاء مولانا محمد داؤد شر صاحب بھی وہاں تھے، اپنی جماعت کے ساتھ تھے. میں ایک نیا آدمی، نیا خلیفہ تھا. چھوٹا بھی تھا عمر میں، بڑا بھی نہیں تھا، لیکن الحمدللہ ایسا کام ہوا کہ کیا بتاؤں میں. حضور قبلہ عالم کو بہت ہی پروگرام سے خوشی پہنچی. 2 دن 3 دن حضور رہتے تھے. اتنے بڑے بڑے پروگرام ہوتے تھے ایک جگہ پہ. تو مجھے کہا کہ مولانا رحمت اللہ صاحب بلاؤ. میں مولانا رحمت اللہ صاحب کو بلایا. آئے. آپ کی خوشی کی حد تھی حضور سونا سائیں رحمت اللہ علیہ کی کہ آپ نے اس پروگرام کی کامیابی کے خوشی میں حضرت رحمت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو خلافت کی اجازت دی. وہاں حاجی فیض محمد ناریجو کے گاؤں میں مجھے یاد ہے وہاں سائیں کو خلافت ملی. اور خلافت کے بعد سائیں بہت ہی کچھ عرصہ حیدرآباد عمر الاسلام مسجد میں رہے، اور ان کے بعد کراچی منتقل ہوئے. تو کراچی میں جو سائیں نے میرا ناکہ میں کام کیا اس کے متعلق بھی میں ایک جھلکی پیش کر دوں کہ میرا سفر تھا بلوچستان کا میرا سفر تھا. میں خوزدار سے آیا واپس، تھکا ہوا تھا. میں نے کہا دوست کے ساتھ مل کے جاؤں، اور میں لیاری میں پہنچا تو بال میرے بالکل مٹی میں ببود تھے، مونچھیں بڑھائی تھی. بہت لمبا سفر تھا ہمارا.
تو اس روڈ پہ کوئی حجام تھا اور حجام کے ساتھ حمام بھی تھا. میں نے کہا نہیں آؤں بھی اور بال بھی بناؤں. تو مجھے اپنی دکان پہ آتے ہوئے دیکھ کر کے حجام پریشان ہو گیا اور کہا کہ سے آپ آئے ہو, آپ کا کوئی مولوی صاحب آیا ہے میرا ناکہ میں, اس نے ہمارے کاروبار کو بہت بڑا دھکا پہنچایا ہے. میں نے کہا وہ کیوں؟ لوگوں کو داڑیاں رکھوائی ہیں, لوگوں کو داڑیاں رکھوائی ہیں بہت بڑی. اب ہمارے پاس کوئی حجامت کرانے کے لیے نہیں آ رہا ہے لیاری کا آدمی. اب الحمدللہ اسی بات کو پانی دینا ہے. یہ سائیں کی کرامت تھی, اور سائیں کے آتے ہوئے اتنا انقلاب آیا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, اگر ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں.